नाज़रीन, शाम में सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अब उसमें अगला मरहला यह है कि उसकी इन्फोर्समेंट की जाए। क्या इजराइल इस मुआहदे की पासदारी करेगा? अब बड़ी खबर यह है कि अल हिजरी, शेख अल हिजरी, जो कि दुरूज मलेशिया का सरबराह है, जिसको सपोर्ट करता है इजराइल, उसने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। तो उससे सूरत हाल काफ़ी सेंसिटिव है अभी तक, क्योंकि उसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ये इजराइल की मर्जी के बगैर कुछ भी कर नहीं सकता है। तो इसका सीज फायर को रिजेक्ट करना एक और नया खेल जब यहां पर लग रहा है। इसी दरमियान प्यूटन और उर्दगान का राब्ता हुआ है। ये वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट कॉल है, और उसमें प्यूटन की जानब से शाम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब यह भी एक प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि अगर वो इंटरवीन करके इजराइल को लगाम नहीं डालेगा तो फिर दूसरी ताकतें, खासकर रशिया, और उसकी सिग्निफिकेंस यह है कि रशिया मिडिल ईस्ट के सिर्फ एक मुल्क के अंदर बराह रास्त मौजूद है, और वो मुल्क है सीरिया। यानी रशिया को आना नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पर है। तो रशिया के अपने शाम के अंदर इंटरेस्ट है, तो रशिया की जानब से, प्यूटन की जानब से भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया गया है। तो अमेरिका पर भी ये एक दबाव है कि यहां पर रूस मौजूद है, रूस खुलकर जब वो सपोर्ट का ऐलान कर रहा है। ईरान ने 87 एजेंट्स पकड़े हैं मोसाद के। जब से सीज फायर हुआ है, ईरान की जो अंदरूनी कार्रवाइयां हैं वो अभी तक जारी हैं, मुसलसल जारी हैं। और अब की बार जब जंग होगी तो ईरान ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अंदरूनी सिक्योरिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से जब वो मैनेज कर सकता है। एक बड़े सेंटर के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है कामयाबी के साथ, जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स वहां पर तैयार किए जा रहे थे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के लिए, वो उन्होंने कब्जे में लिए। ईरान जो है वो फुल ऑफ स्पाइज है, जासूसों से भरा पड़ा है, तो वो वहां पर अंदरूनी सफाया करते चले जा रहे हैं। और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी ईरान जो है वो लाखों की तादाद के अंदर वापस भेज रहा है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें नाज़रीन तब्दीली आ रही है, गवर्नमेंट्स के बिहेवियर में भी तब्दीली आ रही है, और जिसका असर जो है वो पड़ता चला जा रहा है। खासकर जो चर्च के ऊपर नाज़रीन हमला हुआ है, उससे एक नई चीज सामने आई है। वेस्ट के अंदर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी अब मैदान के अंदर आए हैं चर्च पर हमले के बाद। तो इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, वो आपके सामने रखते हैं। और वो बड़ा स्कैंडल ये है कि मोसाद का चीफ जो है उसने दौरा अमेरिका का किया है, और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए बाकायदा मदद मांगी गई है अमेरिका से। जो कुछ ऑलरेडी हो रहा है वो इसी पैटर्न ही के तहत हो रहा है। अब आप देखें कि यूनरवा जो है वो लिजिटिमेट एंटिटी है, बॉडी है यहाँ पर तमाम रिलीफ और एड और उन तमाम कामों के लिए, लेकिन सिस्टमैटिकली 21 महीनों में सिस्टमैटिकली यूनरवा को तबाह किया गया। आपको याद है बाइडेन के टाइम में यह भी हुआ था कि यूनरवा की फंडिंग बंद कर दी गई थी, और उसके पीछे क्या था? एक इल्जाम था कि यूनरवा के लोग जो वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमास के लोग भर्ती हैं यूनरवा के अंदर। एक बोगस इल्जाम जो बाद में साबित नहीं हो सका, लेकिन अमेरिका ने, फिर बरतानिया ने, फिर यूरोप ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने अपनी फंडिंग यूनरवा के लिए बंद कर दी। फिर बाद में कई महीनों के बाद जब वो इल्जाम साबित नहीं हुआ तो सब ने अपनी फंडिंग जो है खोलना शुरू की। तो यूनरवा को इन्होंने मुकम्मल डिस्ट्रॉय किया। मकसद क्या था? आज अब देखिए वहां पर जो एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सो कॉल्ड, वो जीएचएफ के जरिए हो रही है, जो कि यूनरवा के थ्रू होना थी, और जीएचएफ जब लोगों को मार रही है। तो इससे आपको क्या अंदाजा होता है कि एक प्लान बना कि ऐसे एथनिक क्लींजिंग करनी है, ऐसे वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोलैप्स करना है, तमाम जो लेजिटिमेट अथॉरिटीज है उनको वहां से खत्म करना है, एड वर्कर्स को निशाना बनाना, बाकायदा प्लानिंग का जब हिस्सा था। तो जो कुछ भी हुआ है अमेरिका को पता है, और अमेरिका की मर्जी से जो है वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, और उसमें ताजा तरीन स्कैंडल ये है कि मोसाद के चीफ ने बाकायदा अमेरिका का दौरा करके अमेरिका को कहा कि वो अब फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने में उनकी मदद करें, और दीगर मुल्कों को प्रेशराइज करें कि वो फलस्तीनियों को वहां पर बसाएं। अब अमेरिका में इसके ऊपर बड़ी खप पड़ी हुई है, क्योंकि एक चीज होती है पसे पर्दा, अब वो खुलकर सामने आ गई। तो अमेरिकी सेनेटर से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। इजराइल सीक्स यूएस हेल्प ऑन डील्स टू मूव पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। यरूशलेम पोस्ट, Israeli spy chief visits US amid bid to move Palestinians out of Gaza. Times of Israel. Mossad chief reportedly asked Witkoff for US help to move out Gazans, possibly to Ethiopia, to Libya and Indonesia. ये टर्किश मीडिया, यूएस सेनेटर्स
slams Israeli reported request for American help in relocating Palestinians from Gaza. وہ خبر باہر آئی ہے تو جو سینیٹرز ہیں ان سے بھی سخت ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. US senators call Israel's plan to enlist US support to displace Palestinians a sickening. تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ وہاں پر سامنے آیا ہے اور بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا اسی درمیان یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اکراس دا کنٹری بڑے مظاہرے جو ہے وہ پلان کر لیے گئے ہیں. پروٹیسٹ planned across UK to challenge ban on Palestinian action. Demonstrations are scheduled to take place across UK calling for ban on Palestine action to be reversed amid police warning that those showing support for the proscribed group face arrest. دھمکیاں بھی ہیں اور وارننگز بھی ہیں کہ جو کوئی سپورٹ کرے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. لیکن پورے برطانیہ میں بڑی سطح کے پر جو وہ مظاہرے اس وقت پلان کر لیے گئے ہیں. تو پبلک اوپینین اس وقت تبدیل ہو رہی ہے. آپ ذرا ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے. دا انٹرنیشنل کمیونٹی فائنلی اسپیک اپ اباؤٹ اسرائیل. انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے کنٹینیو ٹو ٹرن اگینسٹ اسرائیل, وہ اسرائیل کے خلاف بدلتی چلی جا رہی ہے ڈیو ٹو اٹس وار آن غازہ. زیادہ جو گورنمنٹس ہیں سلولی بگننگ ٹو ریفلیکٹ دوز وائسز and increase their own condemnation of the country. ایک تو ہے کہ عوام نکلے ہوئے ہیں, اب یہ ہے کہ گورنمنٹس بھی پریشرائز ہو رہی ہیں اور وہ اقدام اٹھا رہی ہیں اسرائیل کے خلاف. ان دا لاسٹ فیو ویکس ہم نے یہ بھی تبدیلی دیکھی ہے کہ اسرائیلی جو گورنمنٹ منسٹرز ہیں ان کے اوپر سینکشن لگائی گئی ہیں بائی سیورل ویسٹرن کنٹریز. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے. پھر ابھی کیا ہوا ہے کہ برطانیہ, فرانس اور کینیڈا کی جانب سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں کنڈیم کیا گیا ہے دا انٹالریبل لیول آف ہیومن سفرنگ ان غازہ. اب دیکھیں کہ اس میں جرمنی نہیں ہے, اس میں برطانیہ, فرانس اور کینیڈا کی جانب سے ابھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے فار دا انٹالریبل لیول آف ہیومن سفرنگ ان غازہ. اکراس دی ورلڈ, پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے دیٹ انکریزنگ نمبرز پبلک پولیٹیشنز اینڈ following the Israeli attack on the Catholic Church. پبلک پولیٹیشن گورنمنٹ. لیکن اب ایک نئی چیز اس میں ایڈ ہوئی ہے کہ جو کیتھولک چرچ کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ اسرائیل نے ایروگنس کے اندر کیا, اور لیکن اس کا بڑا الٹا نتیجہ کیا نکلا. اسرائیل کیا کرتا ہے کہ وہ ایڈ ورکرز کو نشانہ بنا کر یا مختلف ان جگہوں کو نشانہ بنا کر دنیا کا جو ریئیکشن ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے. تو اب سے پہلے اس نے جتنے بھی حملے کیے ہیں, ہسپتالوں پر حملے کیے, ایڈ ورکرز پر, یونائٹڈ نیشن پر, دنیا نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا. لیکن کیتھولک چرچ کے اوپر مجھے بتائیں کون سا ایسا واقعہ ہے, کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جس پر بمباری کی گئی اور نتنیاہو کو فون کر کے معافی مانگنا پڑی. تو نتنیاہو نے پوپ کو فون کیا اور معافی مانگی, اور ٹرمپ نے بھی نتنیاہو کو کال کر کے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے. تو جو چرچ کے اوپر اٹیک ہوا وہ ان کو الٹا پڑا ہے, جس کی وجہ سے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ویسٹ کے آر اسپیکنگ آؤٹ اگینسٹ اسرائیل کلنگ ان غازہ. انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ اسرائیل کی اتنی جرت کہ یہ ہمارے ٹکڑوں کے اوپر پلتا ہے اور اب یہ ہمارے ہی چرچ کے اوپر. اور پھر پوپ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے, اور وہاں سے جب بھی آواز آئی ہے فلسطینیوں کے حق میں آئی ہے, اور وہ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ جب وہ مانتے نہیں اور پسند نہیں کرتے ہیں. ورلڈ لیڈرز گیٹنگ اینی کلوزر ٹو پوٹنگ انف پریشر آن اسرائیل. مزید جو پریشر ہے وہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا اسی درمیان آپ دیکھیں نا کہ برطانیہ, فرانس اور کینیڈا نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی, لیکن انہی گورنمنٹس کے خلاف دڑا دڑ سکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی سپورٹ کیسے کر رہے ہیں. اس سے ان گورنمنٹس کے اوپر پریشر اور بڑھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پارلیمنٹ کے اندر سپیچز ہو رہی ہیں, قراردادیں لائی جا رہی ہیں, لوگ نکل رہے ہیں اور یہ آ کر سیز فائر کی بات کر دیتے ہیں. تو بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو ہیلپ کر رہے ہیں اسرائیل کی, تو اس سے وہ مزید ایکسپوز ہوتے ہیں, مزید پریشر بڑھتا ہے. اب ایک نیا سکینڈل برطانیہ کے حوالے سے آیا ہے کہ برطانیہ کے جو چیریٹیبل فنڈز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں اسرائیل کے لیے. UK چیریٹیز فنڈ اسرائیلی سیٹلمنٹ ایکسپینشن ان آکوپائڈ ویسٹ بینک. اب برطانیہ کے بیانات آ چکے ہیں ان سیٹلمنٹس کے خلاف, لیکن برطانیہ ان سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کرنے میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. یعنی یہ تمام گورنمنٹس دیکھیں, یہ جو برطانیہ ہے اور امریکہ ہے یہ دو سب سے بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے, اور جو کچھ غزہ میں ہوا ہے برطانیہ نے براہ راست اسی طرح سے مدد دی ہے جیسے امریکہ نے دی ہے. برطانیہ کی آرمی براہ راست اس میں سپورٹ دیتی رہی ہے, انٹیلیجنس سپورٹ دیتی رہی ہے. اور آپ دیکھیے تاریخ کا یہ کیسا دلچسپ
اور عجب اتفاق ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ، وہاں پر جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو آخری وقت تک دنیا میں 3 ملک تھے جو چاہتے تھے کہ ساؤتھ افریقہ آزاد نہ ہو، اور وہ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تینوں ملک کر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک فیمس امریکن اینالسٹ ہیں، پروفیسر جیفری، انہوں نے کہا کہ فار مینی سینچریز برطانیہ واز دا موسٹ وائلنٹ کنٹری ان دا ورلڈ 1950s تک، اور 1950s کے بعد امریکہ از دا موسٹ وائلنٹ کنٹری ان دا ورلڈ۔ یہ خود امریکہ کے فیمس اس وقت پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ بات کی۔ تو جناب علی، انہوں نے وہاں پر سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کرنے میں یہ فنڈ دیے، اور وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک سیٹلمنٹ ہے جو فیمس پیلسٹینین ولیج تھا خربت کے نام سے، فیمس ہسٹورک ولیج فلسطینیوں کا، اس کو ختم کر کے وہاں پر سیٹلمنٹس بنائی گئی۔ اسرائیلی آرمی نے کیا کہا کہ یہ جو ایریا ہے یہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے، یعنی فلسطینیوں کے ولیج کو ایک آرکیولوجیکل سائٹ قرار دے دیا کہ ہم نے یہاں پر کھدائی کرنی ہے، اور فورسبلی ایکسپیل کر دیا فلسطینیوں کو وہاں پر، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ سیٹلمنٹ بنائی۔ اس سیٹلمنٹ کو فنڈ کیا برطانیہ نے، اور خاص کر وہاں پر ایک سکول ہے، اور وہ وہاں کا سب سے بڑا سکول ہے، اور اس سیٹلمنٹ کی جو اکانومی ہے وہ اس سکول کے اوپر چلتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ وہ امپلائمنٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ بزنس جڑا ہوا ہے۔ سکول از دا لارجسٹ سنگل سورس آف امپلائمنٹ ان دا سیٹلمنٹ۔ دیکھیں سیٹلمنٹ کے اندر ایک اکانومی بھی تو بنائی جاتی ہے نا، وہاں پر فیکٹریز لگائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ویسٹ سے بہت ساری گورنمنٹس ایسی ہیں جنہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے بنی ہوئی چیزیں نہیں لیں گے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہر سیٹلمنٹ جو بنائی جاتی ہے اس کے اپنے سکولز ہیں، کالجز ہیں، اس میں انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں، اکنامک اور فائنانس کے لیے اندر ہی سیٹ اپ بنایا جاتا ہے۔ وہاں پر جو بھی ان کی پروڈکشن ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کی اکانومی نہیں چلے گی تو سیٹلمنٹس کیسے چلیں گی؟ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کا ذریعہ روزگار نہیں ہوگا تو پھر کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سکول ہے یہ سنگل لارجسٹ سورس ہے امپلائمنٹ کا ان دا سیٹلمنٹ، ون آف دا مین ایلیمنٹس آف دا انٹائر سیٹلمنٹس ایگزسٹنس۔ اگر یہ سکول نہ ہو تو یہ سیٹلمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اس سکول کو فنڈنگ برطانیہ دے رہا ہے، اور چیریٹیبل فنڈز جو ہے، مطلب ہر ریاست کے ان کے فنڈز ہوتے ہیں نا، ایک پینشن فنڈ ہوتا ہے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ آگے ڈیفرنٹ بزنسز میں وہ کرتے ہیں انویسٹ، اس میں سے پھر منافع جنریٹ ہوتا ہے، اور اس سے پھر پینشنز بھی جاتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک چیریٹیبل فنڈز ہے، تو وہ اس سکول کو دے رہے ہیں جو وجہ ہے اس سیٹلمنٹ کی۔ تو یہ آج ایک نیا سکینڈل آ گیا، اور وہ برطانیہ کی گورنمنٹ جو ادھر سیز فائر کی بات کر رہی ہے، ادھر سے اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہی ہے اور یہ بھی سارا کچھ کر رہی ہے، تو مزید ایکسپوز ہوئی ہے۔ پھر ایک اور کنٹروورسی آ گئی ہے۔ نتنیاہو جو ہے اس کا نام ہے فیلاڈیلفیا، امریکہ میں ریاست کے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے ہال آف فیم کے اندر اس کا نام شامل کیا ہوا ہے۔ Calls grow to remove Netanyahu from high school hall of fame۔ اب وہاں پر ایک الگ کنٹروورسی شروع ہو گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو کا جو نام ہے وہ ہال آف فیم سے ہٹائیں۔ پوری دنیا میں اپنی اپنی سطح کے اوپر لوگ جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے انفلوئنس کو، اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس جارحیت کو روکنے کے لیے۔ شام کے اندر اگر ہم بات کریں تو شام کے اندر صورتحال کیا ہے؟ شام میں سیز فائر تو اناؤنس ہو گیا ہے، لیکن اس سیز فائر کو کیا آگے انفورس بھی کیا جا سکے گا؟ کیا یہ آگے معاملہ چلے گا بھی صحیح اسی طرح سے جیسے طے ہوا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے معاملہ طے ہوا ہے یہ تو اسرائیل کی اس میں پسپائی ہوئی ہے، اسرائیل کو اس میں ذلت اٹھانا پڑی ہے، اور اسرائیل کے جو منصوبے تھے وہ تو اس معاہدے کے ساتھ جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ ابھی اسرائیل کا بیان آیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیریا شوڈ پروٹیکٹ مائنورٹیز۔ اب اسرائیل جو ہے وہ مائنورٹیز کا پروٹیکٹر بن رہا ہے، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو منصوبے تھے وہ اس معاہدے کے ساتھ تو فیل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اگلی بات یہ ہے کہ جو شام کی فوجیں ہیں وہ ڈپلائے ہونے جا رہی ہیں سویدا کے اندر۔ معاہدے میں یہ ہے کہ شام کی فوجیں ڈپلائے ہونے جا رہی ہیں سویدا کے اندر۔ سیریا سے سیکورٹی فورسز ڈپلائنگ ٹو سویدا۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ ان کوآرڈینیشن ود یو ایس اسرائیلی اتھارٹیز، یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، approved Syrian regime plan to deploy thousands of internal security forces in Saweda to enforce ceasefire۔ اب آپ نے خبر دیکھی کہ
جو شام کی فوجیں ہیں وہ سویدا میں ڈپلائے ہوں گی. لیکن اسرائیل اس کو کیسے بیان کر رہا ہے کہ اسرائیلی اتھارٹیز نے اپروو کیا ہے, اجازت دی ہے شام کی فوجوں کو کہ وہ آ کر ڈپلائے ہو جائیں. اب آپ ذرا اس میں اندازہ کر لیں, بھائی اسرائیل کون ہے شام میں اپروول دینے والا کہ شام کی فوجیں ڈپلائے ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سویدا شام کا علاقہ ہے, تو شام فیصلہ کرے گا نا اس نے کہاں ڈپلائے ہونا نہیں ہونا. اسرائیل کیسے اپروو کرے گا؟ کتنی مضحکہ خیز بات ہے. تو وہ صرف ان کا جو بنیادی گول ہے وہ ہر جگہ پر کیا پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیجمونک پاور ہیں, ہم ہی چلا رہے ہیں سب کو. شام میں بھی اگر ان کی فوجیں آ رہی ہیں, ان کی سیکیورٹی آ رہی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ہم بتائیں گے کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ ایک ہیجمونک اپنی جو ول ہے وہ ہر جگہ امپوز کرنے کی ان کی جو ہے وہ کوشش ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو الحجری ہے جو باغی ہو چکا ہے اور دروز ملیشیا کا سربراہ ہے, جس کو باقی جو دروز ہیں انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, اور یہ اپنے جو حرکات اس کی ہیں اور جو اس کے اعمال ہیں اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا. اس نے کہا ہے کہ یہ تو سیز فائر کو مانتا ہی نہیں ہے, جو کچھ سارا خرابی ہو رہی تھی اسی بندے کی وجہ سے ہو رہی تھی. الحجری سپورٹڈ بائی اسرائیل defies the US Jordanian Gulf and Turkish backed agreement, refuse the entry of public security forces to Saweda. اس نے کہا کہ کوئی شام کی فوج ادھر نہ آئے. calls for the displacement of the Bedouin tribes, کہ بدین ٹرائب جب یہاں سے نکل جائیں, thereby violating the essence of the agreement. تو وہ جو سارا ایگریمنٹ ہے وہ تو پھر ختم ہو گیا نا اس کی باتوں سے. undermine the legitimate president declared policy against displacement. تو اب یہ مطلب ایک نئی چیز درمیان میں سے نکل کر آ گئی ہے کہ اس کو سپورٹ اسرائیل کرتا ہے, اس کے اسرائیل کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلحہ وہ دے رہا ہے, اکنامک سپورٹ وہ دے رہا ہے, تو یہ کیا خود سے اناؤنس کر رہا ہے؟ دروز ملیشیا کی تو وہاں پر کوئی مطلب ادھر سے شام کی فوجیں آئیں گی تو وہ ان سب کی طبیعت صاف کر لیں گی. دروز ملیشیا کیا ہے, مطلب وہ چند ہزار لوگ ہیں, ان کا سارے بندوبست کر لیں گے. اصل تو چیز یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل کا ایئر کور ہے تو اس لیے دروز ملیشیا طاقتور ہے. تو اب دروز کی ملیشیا اب وہ خود سے کیسے اناؤنس کر سکتی ہے؟ تو اس تناظر میں وہاں پر کافی ایک سینسٹیو صورت حال ہے کہ بھئی آگے کیا ہوتا ہے. اردگان اور پیوٹن کا رابطہ ہوا ہے, بہت سگنیفیکنٹ یہ رابطہ ہے, اور اس میں اردگان کو پیوٹن نے کہا ہے کہ ہماری پوری سپورٹ ہے. اردگان کنفرم ٹو پیوٹن that the clashes following the withdrawal of the Syrian security from Saweda pose a threat to the entire region. اردگان نے کہا کہ اس سے پورا ریجن جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. پیوٹن کو کہا. اردگان emphasized in a call with Putin the necessity of Israel not violating Syria's sovereignty. کسی صورت جو ہے اسرائیل اس معاہدے کی اور سیریا کی سوورینٹی کی وائلیشن نہ کرے. تو جہاں پر امریکہ ہوتا ہے ناظرین, کہ امریکہ اب ثالث یہاں پر بنا ہوا ہے, وہاں پر جب کال ہوتی ہے نا رشیا کو, اس کی بہت سگنیفیکنس ہوتی ہے اور وہ ایک دباؤ ہوتا ہے امریکہ پر, ٹھیک ہے نا, کہ رشیا بھی یہاں اس کو دیکھ رہا ہے اور یہاں پر موجود ہے. یعنی اب امریکہ جو ترکی ہے وہ تو کوارڈینیٹ کر رہا ہے نا امریکہ سے, لیکن ترکی نے رشیا کو بھی آن بورڈ لیا ہے. تو یا امریکہ ان کی پوری طرح سے بات نہیں مان رہا, یا امریکہ کے اوپر انہوں نے واضح کیا ہے کہ نہیں رشیا بھی اس کے اندر جب موجود ہے. تو پیوٹن نے الشرا نے خود کہا کہ وہاں سے یہ بات آئی ہے کہ ہم انٹروین کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی وہ اپنی فوجیں بھی یہاں پر جو بھی ہے وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہے اور مکمل سپورٹ کے لیے تیار ہیں. کافی سگنیفیکنٹ کال ہوئی. اور اسی درمیان ٹرکی کے فارن منسٹر نے ادھر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے رابطہ کیا. ٹرکی فدان ٹیلز روبیو دیٹ سیریا کنفلکٹس نیڈز ٹو اینڈ ناؤ. بس اب یہ رک جانا چاہیے, اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ امریکہ کس طرح سے دیکھتا ہے سیریا میں ہونے والے یہ سارے واقعات کو. اسرائیل اٹیمپٹ ٹو پروجیکٹ ہیجمنی تھرو ریٹرک ٹو سیریا. اسرائیل کا بنیادی گول ہیجمنی ہے. امریکہ جو ہے اس نے ڈسپلیئر شو کیا ہے اسرائیل بومبنگ آن ڈماسکس. اس نے تھوڑی سی ناخوشگواری دکھائی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈڈ ناٹ put its foot down to avoid further attacks. لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ایسا کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں اٹھایا کہ اسرائیل کے فردر اٹیکس کو لگام ڈالی جا سکے. مکمل طور پر ایک معاہدہ ہوا ہے لیکن مکمل کوئی ایسی انہوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا, اور بس کہا ہے ڈسپلیئر شو کیا ہے لیکن مکمل روکا نہیں ہے. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ. دا سچویشن ان سیریا, جو سیریا کی صورتحال ہے, امریکہ یہ سمجھتا ہے
کہ وہ ابھی تک کنٹینڈ ہے اینڈ انڈر کنٹرول ہے، یہ ابھی تک جو ہے نا قابو سے باہر نہیں ہوئی۔ آخری لائن سب سے امپورٹنٹ لائن ہے سیریا کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے، ایز لانگ ایز، جب تک اسرائیل ڈز ناٹ ہرٹ دا گورنمنٹ آف الشرا اینڈ شیک اٹس فاؤنڈیشن اٹس فائن۔ یہ ہے سیریا کا فیوچر، اور یہ ہے وہ کہ بڑی جنگ کب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دمشق پر حملہ ہوا اس لیے یہ ساری بھگدڑ ہوئی ہے، یعنی کہ جب تک الشرا کی گورنمنٹ ہلتی نہیں ہے، الشرا کی گورنمنٹ کو اسرائیل ہٹ نہیں کرتا ہے، تب تک امریکہ سمجھتا ہے کہ جو جنوبی شام میں ہوتا رہے یا جو مرضی ہوتا رہے، ٹرائبز کی آپس میں لڑائی چلتی رہے، دروز ملیشیا جو کچھ کرتا رہے، اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں until and unless کہ الشرا کی گورنمنٹ کو اسرائیل ہٹ کر دیتا ہے، اس کی فاؤنڈیشنز ہلا دیتا ہے، تو اس کے بعد امریکہ سوچے گا کہ آگے کیا کرنا ہے، اور وہ سب جو ہے نا، یعنی وہ آخری ریڈ لائن ہوگی۔ اس لیے جو پیلس پر اٹیک ہوا تو وہ ریڈ لائن کراس ہوئی نا، تو چونکہ امریکہ خود سپورٹ کر رہا ہے الشرا کو، تو ان کو ہے کہ اگر الشرا موجود ہے تو پھر کیا ہے، باقی جو مرضی اسرائیل کرتا رہے، لیکن اگر الشرا کو ہی اسرائیل قبول نہیں کرتا تو پھر وہ دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن وہ اسرائیل کے خلاف ظاہر ہے کہ نہیں جانا چاہیں گے۔ لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنوبی شام میں جو واقعات ہوئے ہیں اور یا اگر مزید ہوتے ہیں تو اس سے بھی تو الشرا کی گورنمنٹ ہل جائے گی نا، پھر لوگ اس کے پر ٹرسٹ آلریڈی نہیں کر رہے ہیں، اب اس کو ٹرسٹ بحال کرنا ہے، وہاں پر چیزوں کو سیٹلمنٹ کرنا ہے، امن و امان کو بحال کرنا ہے، تو اگر وہاں پر واقعات ہوتے رہیں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ الشرا کے پیلس پر اٹیک ہوگا تو ہی اس کی حکومت ہلے گی، وہاں پر واقعات سے ہی ہل جائے گی، تو یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اسی درمیان ناظرین خود امریکہ جو ہے وہ اندرونی طور پر بڑے کیوس کا شکار ہے، جس میں ایپسٹین فائل جو ہے وہ سینٹر سٹیج ابھی تک رکھتی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کل ایک رپورٹ چھاپ دی اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو جیفری ایپسٹین کو برتھ ڈے کے لیٹر لکھا کرتے تھے، اور بڑی ایسی باتیں انہوں نے لکھ دی کہ اس لیٹر میں ٹرمپ صاحب کیا لکھتے تھے جیفری ایپسٹین کو، ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا نام ہے جیفری ایپسٹین فائل کے اندر، اور یہ بڑا کلوز تھے اور اس کو برتھ ڈے کے لیٹر لکھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے $10 بلین کا سو کر دیا ہے وال اسٹریٹ جرنل کو۔ ٹرمپ سوز وال اسٹریٹ جرنل فار $10 بلین اوور ایپسٹین برتھ ڈے لیٹر رپورٹ، ٹھیک ہے نا، یعنی اب وہ خود امریکہ کے اندر ایک کیوس جاری ہے۔ پھر ایک سروے سامنے آ گیا ہے، only quarter of Americans say Trump policies helped them۔ بہت کوئی تھوڑے سے لوگ، یعنی کوئی 20-25% لوگوں نے کہا کہ 30% لوگوں نے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسی سے ان کو فائدہ ہوا ہے، میجورٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی سے نقصان ہی ہو رہا ہے اوورال امریکن اکانومی کو۔ تو سب سے بڑی بیٹل خود امریکہ کے اندر جاری ہے، جس میں ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ مختلف کیوس کا شکار ہو رہی ہے، ایپسٹین والا معاملہ جو ہے اس میں دھنستی چلی جا رہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔